अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनवर हसन चित्राली आपकी खदमत में हाजिर हूँ ट्रियो टीवी पर। और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर ख़ासकर सियासत के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत हम करते रहते हैं, गुफ्तगू हमारे इस प्लेटफॉर्म से होती रहती है। मैं आज उस्ताद के एहतराम और उस्ताद की अहमियत के ऊपर मौजू है मेरे सामने, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। और उस हवाले से मैं मेहमान शख्सियत को आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। वो तालीम व तदरीस से वाबस्ता हैं और वो एक कलम करवान के नाम से इस्लामाबाद का अदबी फ़ोरम है, उसके भी सदर हैं। और इसके साथ वो मज़मून निगार हैं, कालम निगार हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर बड़े ख़ूबसूरत कालम लिखते हैं। और ये एक ऑनलाइन अखबार है चित्राल टाइम, उसके ऊपर भी उसके बहुत सारे ख़ूबसूरत मज़ामीन आते हैं। तो इस मेहमान शख्सियत का नाम है डॉक्टर साजिद खागवानी साहब। डॉक्टर साहब, आज जिस मौजू को हमने चुना है हमारे माशरे के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उस्ताद माशरे को बनाने में उसकी बहुत अहम किरदार होता है। उसी के हाथों से, उसके तरबियत से, उसके इल्म से तालिब इल्म या माशरे की जो अफराद है वो निकलते हैं और मुख्तलिफ ज़िंदगी के अंदर, शुबाई हाई ज़िंदगी के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। तो आप आज उस्ताद की किरदार पर, उस्ताद की अहमियत के ऊपर रोशनी डालेंगे। मैं सबसे पहला सवाल आपसे करूँगा कि उस्ताद की अहमियत के बारे में आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चित्राली साहब, आपने अपने इतने शानदार इस स्टूडियो में आज हमें दावत दी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक उस्ताद की अहमियत का मामला है तो ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि इंसानियत का सबसे पहला मुअल्लिम अल्लाह ताला खुद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उसके बाद उनका पेट अभी खाली था, उनका जिस्म कपड़ों से नाशना था, उनकी रिहाइश का भी इंतज़ाम नहीं हुआ था, उनके अभी रिश्तेदार भी नहीं बने थे और कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई थी अभी, सिवाय इसके कि उनके जिस्म के अंदर रूह डाल दी गई थी। सही। सब ज़रूरतों से पहले उनकी जिस ज़रूरत को पूरा किया गया वो तालीम थी, माशाल्लाह। और इससे भी आगे बढ़कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला चाहता तो किसी फरिश्ते के ज़रिए तालीम दे सकता था या किसी और सबब से तालीम दे सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने पसंद किया कि वो खुद, अल्लाह ताला खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुअल्लिम बना, उस्ताद बना। और चाहता तो जन्नत या किसी और जगह पर भी ये अमल हो सकता था तालीम का, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद अपने अर्श को मदरसा बनाया। सही। और फिर खुद निसाब का तयन किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तालिब इल्म बने, अल्लाह ताला मुअल्लिम बना, उस्ताद बना, और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तालीम दी। और सिर्फ़ तालीम देने तक ये मामला नहीं रहा, बल्कि तालीमी इदारे के सारे कवायद पूरे किए गए। सही। तालीम देने के बाद फिर इम्तिहान हुआ, उस इम्तिहान में जो तालिब इल्म कामयाब हुआ उसे इनाम दिया गया और जो तालिब इल्म नाकाम हुआ उसको सज़ा दी गई। सही। तो ये तालीम की अहमियत। और फिर अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया इस दुनिया में भेजे। उनके हाथ में डंडा नहीं पकड़ाया कि तुम हुक्मरान बन कर जाओ, उनके हाथ में तराजू नहीं पकड़ाया कि तुम कारोबारी आदमी या ताजिर बन कर जाओ, उनके हाथ में कुछ सवारियों के नोकेल नहीं थमा दी कि जाओ तुम मुसाफिर या सयाह बन कर जाओ। जब माशरे के अंदर हज़ारों किरदार हैं, अल्लाह ताला ने उनके हाथों में किताब दी माशाल्लाह, और उनको मुअल्लिम बनाकर भेजा। और उनके साथ सैकड़ों नहीं हज़ारों निस्बतें हैं नबियों के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस निस्बत को पसंद किया कि उन नबियों के मानने वालों को अहले किताब का नाम दिया माशाल्लाह, कि ये किताब वाले हैं। यानी अल्लाह ताला को ये तालीम का और इल्म का और ये मुतालिम और तालिब इल्म और उस्ताद ये इतने पसंद हैं कि सबसे पहला किरदार अल्लाह ताला ने आलम इंसानियत के लिए मुअल्लिम का इख्तियार किया। सही। तख्लीक के बाद, और अपने बरगज़ीदा बंदों को भी मुअल्लिमीन बनाकर भेजा। आपके सवाल का आखिरी हिस्सा में यूँ अर्ज़ करूँगा जवाब देते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बार मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो वहाँ मुसलमान बैठे थे बहुत सारे। उनके दो गिरोह थे, एक गिरोह ज़िक्र कर रहा था और दूसरा गिरोह सीखने सिखाने का अमल जारी किए हुए था। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों गिरोहों को पसंद फरमाया
اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ ان مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے جو کچھ تعلیم اور سیکھنے سکھانے کا عمل جاری کیے ہوئے تھے۔ صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ استاذ کی جو اہمیت کے بارے میں تو آپ نے بڑے مفصل انداز میں مختصر دورانیے میں آپ نے بتایا کہ استاذ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ کچھ بتائیے۔ میں تقابلی جائزہ پیش کر دیتا ہوں آپ کے حکم کے مطابق کہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی اس دنیا میں، کم و بیش، صحیح، مشرق سے مغرب تک۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یورپ کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ ماشاء اللہ۔ ان 1000 سالوں میں بہت سارے پہلو ہیں، میں اشارتاً تھوڑا تھوڑا سب کا ذکر کرتا ہوں اور پھر تفصیلاً تعلیم کا ذکر کر دوں گا۔ ان 1000 سالوں میں اطباء کے خاندان ہوتے تھے جو لوگوں کا علاج کرتے تھے، اور دور دور تک، نسلوں تک اور صدیوں تک کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ علاج کرا کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں، کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ علم جو تھا وہ سگی اولاد سے بڑھ کر فرما بردار اور اطاعت شعار تھا، اور اس زمانے میں ادارے نہیں ہوتے تھے، اور یہ ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کی بات ہے، آپ سمجھ لیں گے۔ چنانچہ طالب علم اداروں کی بجائے اپنے اساتذہ سے پہچانے جاتے تھے، مثلا فلاں کون ہے جی؟ فلاں امام جعفر صادق کا طالب علم ہے، فلاں کون ہے جی؟ فلاں امام بخاری کا طالب علم ہے، فلاں کون ہے جی؟ فلاں امام ابو حنیفہ کا طالب علم ہے۔ صحیح۔ اور طالب علم بیٹے کا مقام چھوڑ چکا ہے اور بیٹے کی بجائے اب وہ گاہک بن گیا، اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، وہ کاروباری ادارے ہیں، وہ منافع بخش ادارے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خاص کر کے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں، اور اس کو پھر ہم کمپیریزن کرتے ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، تو ہمارے معاشرے میں کیا استاذ کی وہ عزت، وہ مقام ہے؟ میں بڑا ہی مختصر جواب دوں گا آپ کو کہ آپ انگریزی میڈیم تعلیمی اداروں میں چلے جائیں، وہاں استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے وہ امپلائر اور امپلائی کا ہے۔ صحیح، کہ استاد ملازم ہے اور طالب علموں نے اسے ہائر کیا ہوا ہے۔ میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جس طرح ڈیولپ کنٹریز ہے، یورپ کنٹریز سے خاص اس کی بات کی جائے تو استاذ کو جو مقام وہاں حاصل ہے، اس کو جو عزت، جس طرح ایک ملک کا پریزیڈنٹ کو جو پرس ملتے ہیں، جو پریویلیجز ملتے ہیں، جو مراد ملتے ہیں، اسی طرح مطلب ایک استاذ کو بھی ملتے ہیں۔ ایون یہاں تک بات مشہور ہے کہ وہاں استاذ سے کوئی وائلیشن ہو جائے، کوئی مطلب جرم سرزد ہو جائے تو اس کو کورٹ میں جب پیش کرتے ہیں تب بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کورٹ کے اندر مجرم کھڑے ہو کے اپنی جو جرم کا ارتکاب کرتے ہیں یا اس کو وہاں پیش کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے سامنے کرتے ہیں جج کو، تو وہاں واحد شخصیت ہے، واحد شعبہ ہے جو ٹیچنگ سے وابستہ، استاذ کو کرسی پیش کیے جاتے ہیں، تو وہاں استاذ کو جتنی عزت، جتنی اہمیت، جتنی توقیر ان معاشروں میں دیا جاتا ہے جن کو ہم مطلب سیکولر یا دیگر ناموں سے ہم اس کو نوازتے ہیں، لیکن ادھر میرے خیال میں استاذ کی زیادہ تقدس ہے بجائے ہمارے معاشرے میں اس کی جو اہمیت ہے استاذ کی۔ کیا یہ تھوڑا سا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مس بیلنس ہے؟ چرچ کے اندر مذہبی اساتذہ موجود ہیں، ان کا کوئی ادب احترام نہیں ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، چرچ کے اندر کوئی نہیں جاتا، بڑا بہت کوئی کسی کی مذہب کے ساتھ ہے، وہ تو مذہب کو الگ رکھے ہوئے، انہوں نے معاشرے سے، میں جو معاشرتی لحاظ سے ایک بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو مذہب کو بالکل ایک الگ سمجھتے ہیں زندگی سے، تو معاشرے کے حوالے سے استاذ کو ایک اپنی حیثیت سے وہ دیکھتے ہیں، تو مذہبی تو ظاہر ہے وہاں کوئی یورپ کنٹریز، ڈیولپ کنٹریز میں کوئی وہ چیز وہاں نہیں ہے، اس کی مقام یا حیثیت، وہ انسان کی اپنی ذاتی حد تک محدود ہے۔ اچھا چلے مذہب سے نکل بھی جائیں تو جو وہاں کے یونیورسٹیز ہیں یا وہاں کے جو کالجز ہیں یا بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں بھی جو مارکیٹ کے حساب سے کم اہمیت کی ڈگریز ہیں، کم اہمیت کے ادارے ہیں، کم اہمیت کی یہ ڈسپلنز ہیں تعلیم کے، ان کے ٹیچرز کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کمرشلزم کے اعتبار سے زیادہ بڑے تعلیمی ڈسپلنز کے ٹیچرز کی ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا نا، ان کے نزدیک پیمانہ
ادب یا احترام یا ٹیچر ہونا کوئی پیمانہ نہیں ہے. ان کے نزدیک پیمانہ حصول دولت ہے. جو ٹیچر حصول دولت کے لیے انہیں تعلیم دے گا اس کی وہ عزت اور احترام کریں گے، اس کی قدر کریں گے، اور اس کو بھی پیمنٹ کی حد تک اس کی قدر کریں گے کہ اس کی ادائیگی کی جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ لالچ وابستہ ہے. لیکن جن تعلیمی ڈسپلنس کے اندر، ایجوکیشنل ڈسپلنس کی ڈگری لے کر مارکیٹ میں جا کر کے بہت زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، ان ڈسپلنس کے ٹیچر کی بھی ان سوسائٹیز کے اندر بہت اہمیت نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ حیران ہوں گے کہ ایک تو استاد ہوتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے. ایک اصطلاح جو یورپ میں شاید کبھی استعمال نہ ہوئی ہو، وہ جد الاستاذ ہے. اچھا، استاذوں کے استاد. استادوں کے استاد. اس کی اسی طرح سے ڈبل قدر کی جاتی ہے. حالانکہ وہ براہ راست میرے استاد نہیں ہیں، لیکن میرے استاد کے استاد ہیں، تو میں اپنے استاد سے بڑھ کر اس کی قدر کروں گا کہ جنہوں نے میرے اساتذہ کو پڑھایا. اسی طرح جو بچوں کے اساتذہ ہیں ان کے بھی والدین آخری عمر تک قدر کرتے ہیں، اگرچہ وہ عمر میں ان سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. تو لیکن یہ ویلیوز، یہ چیزیں یورپ کے اندر یا اس کمرشل معاشرے کے اندر نظر نہیں آتی. اچھا، ایک تو ہم اسلامی علوم کی بات کرتے ہیں، ایک تو جس کو ہم اپنی زبان میں بولے معاشرتی علوم، ٹھیک ہے، معاشرے کی جو چیزیں ہیں. تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر جو علوم ہیں اس کی جو استاذ ہوتا ہے، جس طرح اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، تو مطلب قرآن، حفظ، اسلامیات، دیگر علوم ہیں، اس کے ساتھ پھر ریاضی، سائنس وغیرہ، تو کیا یہ بھی اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہمارے اسلامی علوم کی اہمیت ہے، اور معاشرے کے اندر جتنی ضرورت اسلامی علوم کی، اتنی ضرورت اس سے بھی کہیں زیادہ انسان زندگی گزارنے کے لیے ان علوم کی اہمیت ہے؟ یہ عصری علوم ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت ان سے زیادہ ہے، کیونکہ خود قرآن نے کہا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کا علم حاصل کرے. مفہوم ہے ایک آیت کا. صحیح. اور امام غزالی نے جو فرائض کے علوم ہیں ان کو تو ترجیحی بنیادوں میں نے ان کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے کہ وہ فرض عین ہے، جس میں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جو فرائض ہیں اور جو حدود اللہ ہے ان کی تعلیم جو یعنی بمشکل 1 مہینے کے اندر سب سیکھے جا سکتے ہیں. باقی علوم ان کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض کفایہ کی اصطلاح استعمال کی. اچھا. ہاں جی. اور کہا ہے کہ باقی لوگ وہ علم حاصل کریں. اب دیکھیں نا، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی. یعنی اس زمانے میں ایسے لوگ تو تھے نا کہ جنہوں نے ایسی عمارات بنائی کہ جو آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی کھڑی ہیں، جبکہ آج کی عمارتیں بنتے بنتے گر جاتی ہیں. صحیح. اس زمانے میں ایسے علوم، یعنی میں آپ کو 2-3 مثالیں بھی دے دیتا ہوں کہ بغداد کے اندر ایک سائنسدان تھا جو اندھیری راتوں میں چاند نکالا کرتا تھا، مصنوعی چاند. وہ پورے بغداد کے اوپر سے گزرتا تھا اور اس کی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اس کو دیکھ کو لوگ ذرا قریب کر کے پڑھ بھی سکتے تھے کوئی بھی تحریر. اسی طرح اندلس کے اندر، اسپین کے اندر بہت زیادہ سائنسی ترقی ہوئی. وہاں بہت سے قارئین جو وہاں آپ لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو پڑھتے ہیں، وہ شوق سے آپ کے کالموں کو، میرے خیال میں یہ پہلی بار باضابطہ طور پر لوگ آپ کو اسکرین پہ بھی دیکھیں گے. اور میرے پروگرام کے بعد تو یہ چترال کے لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے آپ کو؟ کوئی اس طرح مختلف ای میل یا میسیجز یا کیا وہ بھی تو آتے ہوں گے؟ پھر خیال کیسے آئے کہ آپ چترال آن لائن اخبار کے پلیٹ فارم سے آپ اپنے کالم، بہترین کالم کو آپ شائع کریں گے؟ میرا ایک ذاتی خیال ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، کہ چترال دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ہے کہ جہاں مغربی تہذیب ابھی تک پوری اس طرح نہیں پہنچ سکی جس طرح دوسری جگہوں پر پہنچی ہے. مثلا پنجاب کے اندر یا انڈیا کے اندر جو ہے وہ، یا افریقہ کے اندر، انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر، دوسرے مسلمان غیر مسلمان ملکوں کے اندر انہوں نے جس طرح بڑی تیزی سے مغربی تہذیب کو قبول کیا اور اس میں رچ بس گئے اور بالکل یعنی ذہنی طور پر ان کے غلام ہو گئے ہیں، اور انہیں کو یعنی مغرب کو، یورپ کو اپنا قبلہ بنا لیا، اپنا اسی کے پیچھے چل پڑے، اور بس ان قباحتوں سے چترال کے لوگ اور چترال کی تہذیب اور چترال کے رہنے بسنے والے بہت زیادہ محفوظ ہیں. میں بار بار ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری روایات، ہمارا 1000 سالہ دور، اس کی بہت سی نشانیاں، ادب، احترام اور تہذیب اور تمدن اور وہ روایات اور وہ اقدار وہ ابھی بھی
وہاں موجود ہیں چترال کے اندر. ان کو وہاں کے لوگوں سے مل کر، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بس مختصر یہ کہ وہاں کمرشلزم نہیں ہے، وہاں کمرشلزم نہیں ہے، انسانیت کا اور تعلقات کا اور بڑے چھوٹے کا ادب احترام اور محبت اور پیار اور یہ چیزیں وہاں موجود ہیں. اور ظاہر ہے یہ چیزیں ایک پسندیدہ چیزیں ہیں. تو اسی چیز نے مجھے بھی اس طرف کھینچا کہ میں بھی چترال ٹائمز کے لیے لکھوں، اور پھر میں انہیں بھیجتا ہوں. ان کی محبت ہے، ان کی مہربانی ہے کہ میرے مضامین شائع کر دیتے ہیں. ان کا احسان ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے. جی ناظرین، آج آپ استاذ کی اہمیت کے اوپر ہمارے مہمان شخصیت سے گفتگو سنی. اس نے تقابلی جائزہ بھی پیش کیا مختلف پہلوؤں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی موضوعات کو زیر بحث لا کر آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے کوئی کسر رہ گیا ہو تو آپ مزید ہمیں کمنٹس کر کے آگاہ کیجیے گا، ہم اپنے پروگرام میں اس کو شامل کریں گے. تب تک آنے والے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.